अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान दोस्तों, आपका डॉक्टर नईम आपकी खिदमत में हाजिर है। 2 दिन दौरा किया बहावलपुर और रहीम यार खान का। कपास और गन्ना 2 फसलों को देखा उन इलाकों में। तो गन्ने की जो मोटी फसल है वो ज़्यादातर फसल झाड़ी नुमा महसूस हुई, कहीं बड़ी कहीं छोटी, कहीं कम फैली हुई, कहीं ज़्यादा फैली, कहीं घनी, कहीं पौधे दूर दूर थे, लेकिन ज़्यादातर फसल को झाड़ी की शक्ल में देखा। ये एक्यूट जिंक डेफिशिएंसी है। जिन जगहों पे फसल हल्की है, पौधे दूर दूर हैं, वो अलहदा पैचेस नज़र आते हैं। उन पैचेस को कवर करने के लिए हमने जिंक, कॉपर, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम और यूरिया मिला के आब पाशी दे के अजाफी उन जगहों पे जो दूर दूर थी तोड़ियाँ उनमें डाला, तो वो फसल विदिन ए मंथ कवर कर गई, बराबर हो गई। ऐसे लगा जैसे इस फसल में तोड़ियाँ थी ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये देखा कि गन्ने का मोटी फसल का एक दुश्मन कीड़ा है ब्लैक बग। जहाँ गन्ने के साथ पत्ता जुड़ा होता है उसके अंदर ये छुप के बैठता है और गन्ने का रस चूसता है, खून चूसता है। सकिंग पेस्ट कहते हैं और बड़ा सख्त जान है। किसी स्प्रे को नहीं मानता, किसी दानदार को नहीं मानता, सिर्फ क्लोरोपाइरीफास, वो भी 3 से 4 लीटर फी एकड़ जब ब्लड किया तो फिर उसका रिजल्ट बेहतर आया। लेकिन इस साल कुछ जगहों पे उस पेस्टिसाइड ने भी सही काम नहीं दिखाया। फिर हमने गन्ने की फसल पे कुछ एकड़ों में ये ड्रम बनाया फास्फोरिक एसिड वाला, उसमें अजाफी कॉपर सल्फेट, जिंक, बोरिक एसिड मिलाया, मैग्नीशियम, फ्लड किया। तो जहाँ ये केमिकल हमने फ्लड किया वहाँ वो कीड़ा क्लोरोपाइरीफास 4 लीटर फी एकड़ फ्लड करने पे कंट्रोल हो गया। उसी फील्ड में जहाँ हमने ये केमिकल नहीं दिया था तो ये कीड़ा कंट्रोल नहीं हुआ। इस फैक्टर को हमारे माहिरीन जो है इंसानी ज़िंदगी पे टेस्ट कर चुके हैं। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर ह्यूमन बॉडी खुद रेजिस्टेंस ना शो करे तो मेडिसिन फ्लॉप हो। यही काम अब हमने अपनी फसल पे देखा है कि जहाँ हमने उसकी इम्यूनिटी डेवलप की, इम्प्रूव की है, नेचुरल रेजिस्टेंस इम्प्रूव किया, तो वहाँ पेस्टिसाइड ने काम किया है। और जहाँ वो रेजिस्टेंस नहीं थी वहाँ वो पेस्टिसाइड नाकाम हो गया। हमारे ज़री माहिरीन तो अब फॉरेन के जो डेवलप्ड कंट्री उनके ज़री माहिरीन इस बात पे मुत्फिक हैं कि हमारी ज़मीनें जो है डिप्लीट होके हिडन हंगर पे चली गई हैं। वो केमिकल जो पौधों को इम्यून करते हैं उनकी इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि ज़मीन भूखी हो गई। और अगर हम उसको रिकवर करने के लिए थोड़ा केमिकल डालेंगे तो हो सकता है कि वो सारा केमिकल ज़मीन अपने पास रख ले और पौधे पे उसका रिस्पांस कोई न है। और ये हमने ऑब्ज़र्व कर लिया है, हमारा मुशाहदा हो गया इस बात पे कि जहाँ हमने जो जिंक, कॉपर, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम की डोज कम दी है तो वहाँ पेस्टिसाइड नाकाम हो गया है। तीसरा फैक्टर हमने ये देखा
کہ مئی جون ہاٹیسٹ منتھس کہلاتے ہیں، گرم ترین مہینے. تو ان مہینوں میں پودے کے جسم سے جو پانی بخارات بن کے اڑتا ہے تھرو ٹرانسپیریشن، اس کی مقدار اگر اس پانی سے زیادہ ہے جو پودا جذب کرتا ہے، تو وہ حصہ جس میں 80% کم پانی کی شرح کم ہوتی ہے. یہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ کسی بھی زندہ جسم میں 80% پانی کا ہونا لازم ہے. اگر وہ 89.5 ہوا تو وہ حصہ مر جائے گا، جل جائے گا. گنے پہ، مکئی پہ، جوار، باجرہ، چارے کی جو بھی ان پہ ہم نے مکئی پہ بھی دیکھا کہ وہ جو جتنا پودا روشنی اور ہوا کے سامنے زیادہ ایکسپوزڈ ہے، سامنے وہ حصہ اس کا جلا ہوا ہے. اور اس چیز کو مینٹین کرتا ہے کاپر، بورک ایسڈ، زنک سلفیٹ اور میگنیشیم. 3 کیمیکل ہے جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اس فیکٹر کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر ہم اپنی فصل کو اس مہینے کے آنے سے پہلے یہ سارے کیمیکل بیلنس دے دیں تو اس فصل پہ پانی کی کمی اور گرمی کی شدت، اور پھر گرمی کی شدت میں پانی کی کمی جو ہوتی ہے، اس کے منفی اثرات اس فصل پہ کم سے کم ہوئے ہیں. آگے اگر ابھی پرابلم ہے تو ان کو استعمال ابھی بھی کر سکتے ہیں، اور جو سوکھے ہوئے پارٹ ہیں وہ دوبارہ گرین ہو سکتے ہیں ان کیمیکلز کے دینے سے. ہم نے یہ کیے ہیں فیلڈ لیول پہ، فارمرز کے فیلڈ لیول پہ یہ ہم نے کیے ہیں. جب ایک کیمیکل ہم نے سپلیمنٹ کر دیے، پودے کی ضرورت پوری ہوگی تو پودے کے سوکھے ہوئے پارٹ دوبارہ گرین ہو گئے. تو اس کے لیے خاص احتیاط کریں. چوتھا فیکٹر ہے کہ گرم اور خشک موسم میں مائٹس گنے پہ اٹیک کرتی ہے، اور مائٹس کے لیے آپ اپنا یہی فارمولا، ڈرم والا فارمولا، 1 بوری زوراور، آدھا ڈرم پانی کا، 50 kg فاسفورک ایسڈ، پھر 25 کاپر، 25 زنک اور 25 بورک ایسڈ. اس محلول کو 5 لیٹر ڈرم سے نکالے، 5 کلو یوریا ملائیں، 5 کلو گرام میگنیشیم. یہ تھوڑا سا کیمیکل کی مقدار زیادہ ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ڈر لگ جائے، گھبرا جائیں اور آپ کا دل نہ مانے کہ یہ تو بہت زیادہ مقدار ہے. یہ کل میں نے دنیا پر میں ایک کاٹن پک کرایا تھا، اس کو میں دیکھ کے آیا ہوں، اور شام تک، صبح سپرے کی تھی 4 بجے سے 7 بجے تک، تو شام تک اس پہ کوئی منفی اثر نہیں تھا اور نہ ہوگا انشاءاللہ. پھر بھی آپ 3 کلو کر لیں، 3 کلو ڈرم والا سولوشن، 3 کلو یوریا اور 3 کلو ہی میگنیشیم کلورائڈ، 100 لیٹر پانی محلول بنا کے اس وقت سپرے کرنا ہے جب پودا جو ہے وتر حالت میں ہو زمین. اور سپرے صبح کرنی ہے، 7 بجے سے پہلے روک دینی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ سپرے مشین کا نوزل سیدھا فصل کی طرف نہ ہو. جیسے اینٹی ایئر کرافٹ گن، جہاز سٹن والی جڑی توپ ہے، اور 65 ڈینگل ایسے ترچھا رکھ کے پہلے وہ سپرے اوپر کو جائے فضا میں، پھر وہ واپس آ کے پودے پہ پڑی، تو پھر برننگ نہیں ہوئی. کپاس پہ نہیں برننگ ہوئی، ٹماٹر اور کپاس اکٹھا وہ انٹر کراپنگ تھی، اس پہ میں نے کرایا 5 لیٹر سپرے کا ڈرم والا محلول اور 5 کلو یوریا کا. میگنیشیم اس میں نہیں ملائی چونکہ ان کے پاس میگنیشیم نہیں تھی اور میں لیٹ پہنچا تھا، تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ فصل پہ نہیں تھا، بلکہ گرور کا خیال تھا کہ میں اب یہ اپنے پھال سے بھی سپرے کروں گا اور مرچ لگائی مرچ پہ بھی کروں گا. بالکل کروں، بالکل، لیکن احتیاط یہی رکھنی ہے کہ فصل وتر حالت میں ہو. صبح 4 سے 8 بجے تک، زیادہ سے 8 سے بیانڈ نہیں بلکہ 7 بجے تک بیسٹ ٹائم ہے. اور سپرے نوزل کا رخ جو ہے پودے کی طرف نہ ہو، اوپر آسمان کی طرف 65 ڈگری پہ ہو.
تو پھر بننے کا چانس نہیں ہے۔ اگر آپ 5 کلو یوریا، 5 لیٹر ڈراملامالول، 5 کلو میگنیشیم کلورائڈ اسپرے کر دیں اور آپ کا پودا سہ جائے تو یہ سمجھو آپ نے 1 بور یوریا پودے کو پلٹ کر دیا۔ اتنا رزلٹ آ سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن رزلٹ تب آئے گا اگر یہ احتیاط برقرار رکھیں گے۔ فصل وقتر حالت میں ہو، صبح کا وقت اور نوزل فضا کی طرف ہو، ادروائز نہیں ہوگا۔ یہ اگر 5 سپرے آپ اپنی کپاس پہ کر دیں تو گلابی سنڈی نہیں آئے۔ کل جو میں فصل ٹماٹر کپاس کا معائنہ کیا، اس پہ میں نے گلابی سنڈی کا حملہ بھی دیکھا۔ حالانکہ یہ گلابی سنڈی کا سیزن نہیں ہے۔ گلابی سنڈی کے لیے ہوا میں نمی کا زیادہ ہونا اور ٹیمپریچر کا اتنا شدید جتنا مئی جون میں یہ نہیں ہوگا۔ اگست سپتمبر میں اس کا ٹائم ہے اس کے اٹیک کا، گلابی سنڈی کا، اور اکتوبر میں زیادہ ہوتا ہے، نومبر میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں تھا اور اتنے شدید ٹیمپریچر میں اس کا اٹیک دیکھ کے میں تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ کیڑا ریزسٹنٹ ہو گیا ہے۔ اینی ہو 5 سپرے اگر لگاتار آپ ہفتے کے وقت سے کر جائیں تو یہ نہیں آئے گا، آپ کو پھر کسی پیسٹی سائڈ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کاٹن پہ دوسرا کیڑا جو میں نے دیکھا وہ ہے ڈسٹی کاٹن بگ۔ یہ جو سب سے پہلے پھول بننے سے پہلے ڈوڈی لگتی ہے، ڈوڈی کے 3 پتیاں گرین رنگ کی ہوتی ہیں، تو ان پتیوں کے اندر یہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے رس چوسنا شروع کرتے ہیں۔ جب تک وہ ڈوڈی پیلی نہیں ہوتی تو وہیں رکا رہتا ہے، تو جیسے پیلی ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑ کے پھر اگلی گرین ڈوڈی میں چلا جاتا ہے اور وہ ڈوڈی گر جاتی ہے پھول بننے سے پہلے۔ تو دوسرا اٹیک میں نے اس پہ دوسرا یہ دیکھا کہ کچھ ڈوڈیاں پھٹی ہوئی تھیں۔ کمپنیوں والے، زراعت والے کہتے ہیں دیکھو جی یہ سنڈی اس ڈوڈی کو ڈنگ مار گئی ہے۔ سنڈی کا ڈنگ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین ہے۔ سنڈی جو ہے چیوئنگ انسیکٹ ہے، چبا کے کھانے والی انسیکٹ ہے، چبا کھانے والا کیڑا ہے۔ تو یہ جو ڈوڈی کا پھٹنا ہے ہم اس کو ابارشن کہتے ہیں۔ اگر آپ کا پودا، آپ کی زمین جو ہے بوران ڈیفیشنٹ ہو تو ڈوڈی پھول بننے سے پہلے پھٹ جائے گی اور اس کا پھول نہ بنا تو ٹنڈا بھی نہیں بنے گا، وہ ڈوڈی آپ کی ویسٹیج ہو جائے گی۔ تو جو گلابی سنڈی ہے پھول کی سٹیج پہ اگر آئے تو وہ جو اندر ایک مادہ اور اس کے ساتھ کتنے سارے نار ہوتے ہیں اس میں چھپ کے بیٹھتی ہے اور پولن گرین سارے کھا جاتی ہے، اور وہی میں نے سنڈی اس کو جو سارا کالا، باقی ہلکا سا پیلا، جیسے بڑی ہوگی پھر گلابی ہوگی۔ تو یہ 2 کیڑے تھے موسم کی شدت کے باوجود۔ ڈسٹی کاٹن بگ کے لیے تو یہ موسم فیور کرتے اس کو، ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر، لیکن گلابی سنڈی کو فیور کرتا نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے جو ہم نے اسپرے ریکمینڈ کی ہے وہ تھا لیفوران اور ایمامیکٹن۔ لیفوران جو ہے بیسیکلی ہم لشکری سنڈی کے لیے استعمال کرواتے ہیں۔ لشکری سنڈی پتے کے نچلی سطح پہ حملہ کرتی ہے تو سپرے ہم اس کو پتے کے اوپر سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو زہر ہے یہ پتے کے اندر سے گزر کے نچلی سطح پہ کیڑے کو جا کے اٹیک کرتا ہے اور کیڑا کنٹرول کر دیتا ہے۔ یہ صفت پہلے تھی میٹھا میڈافاس میں۔ تو لیفوران کے ساتھ جو ہم نے ایمامیکٹن ملایا تو وہ بھی سخت جان سنڈی امریکن کے لیے کنٹرول کرتا ہے، تو اس سے ہی آپ کا ڈسٹی کاٹن بگ کنٹرول ہوگا، انشاءاللہ بہترین کنٹرول ہوگا اس کا، اور ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اسپرے کا وقت وہی صبح کے وقت کرنا ہے، چونکہ جو اسپرے ہم زہر اسپرے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اگر پودے کے جسم میں جذب ہو گیا تو پھر وہ محفوظ ہو جائے، گرمی سے اس کا فارمولہ نہیں، تھوڑا ڈی فارمولیشن نہیں ہوگی اور اس کا اثر
ہفتہ 10 دن 15 تک بھی آپ آبزرو کریں گے انشاءاللہ. اور اس کو جذب ہونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو صبح کے وقت تو گرمی کم ہونے کی وجہ سے پانی اس زہر کو ملتا ہے پودے کے جذب ہونے کے لیے. اگر پانی لگا ہوا ہے فضل کو تو پھر اس پہ شبنم بھی ہوگی، تو وہ زہر آسانی سے پودے کے جسم میں جذب ہو جائے گا. اگر دن کے وقت آپ سپرے کرتے ہیں تو ایک تو فضا میں نمی نہیں ہوتی، درجہ حرارت شدید ہونے کی وجہ سے اور ہوا چلنے کی وجہ سے جو پانی ہم نے سپرے میں ملایا ہے سپرے کرنے کے لیے، وہ پانی بھی پودے تک پہنچنے سے پہلے ہی بخارات بن کے اڑ جائے گا، اور آپ کی زہر کا جو فارمولا وہ بھی بریک ڈاؤن ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ڈی فارمولیشن ہو جائے گی. تو جو ڈی فارمولا تو وہ تو اس زہر کا اثر بھی ساتھ ہی زائل ہو گیا، پھر کیڑا بھی کنٹرول نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے شام کے وقت بھی نہیں کرنا. شام کے وقت تو بالکل ہی پودا فارغ ہوتا ہے، جس میں پانی ہوتا ہی نہیں، سارا اڑا ہوتا ہے، بہت تھوڑا پانی ہوتا ہے، تو فضا میں ماسچر نہیں ہوتا. اور جو ہم سپرے میں پانی استعمال کریں گے وہ بھی بخارات بن کے اڑ جائے گا، اس پودے تک پہنچنے سے پہلے زہر پہنچے گا، وہ نہیں پہنچے گا، اور ڈی فارمولیشن بھی اسی لیے اس کا اثر آپ کو صحیح نہیں ملے گا. اگر آپ اپنی کسی بھی پیسٹی سائڈ کا یا فرٹیلائزر سپلیمنٹ کا سپرے کا بیسٹ رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے سپرے صبح 4 بجے سے 7 بجے تک کرنا، وہ آپ کو بیسٹ رزلٹ دے دے گا. اب آپ کی ثواب دیدہ کہ آپ نے اس کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. تو جو بندہ اپنی سائنس شامل کرے گا تو ظاہر اس کا نقصان ہوگا. بہت سارے دوستوں کی ایسی شکایت آئی ہیں کہ جی میں نے ایسے کیا تو پھر یہ نقصان ہوگا. میں نے کہا بھائی میرے، جب یہ آپ نے کام کر لیا پھر مجھے بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، نقصان تو آپ کا ہو گیا. اس کام کو کرنے سے پہلے آپ کا جو ذہن کا فارمولا اپنی سائنس ہے وہ میرے ساتھ ڈسکس کر لو. پاجی یہ میں کرنے لگا ہوں تو کروں کہ نہ کروں، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو کتنا ہوگا، فائدہ ہوگا کتنا ہوگا. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے دونوں نقصان اور فائدہ دونوں صورتوں میں آپ کو آگاہ کر دوں اور آپ کا نقصان نہ ہو. تو اسی طرح ایک اور فیکٹر میں نے نوٹ کیا کہ جو بیڈ سوئنگ تھی کاٹن کی، اس کو جو پہلے دن پانی لگایا ہے نا اور بیج لگانے کے لیے، تو اس پانی کی جو سیپیج اوپر چڑھی ہے، نمی اوپر جو چڑھی ہے، اس کے اوپر بیج لگاتے ہیں تاکہ بیج کرنڈ نہ ہو. اور آنورڈ جب پودا اگ گیا تو پھر بھی پانی کا لیول وہی رکھ رہے ہیں فارمرز. یہ ٹیکنیکلی پودے کے لیے زہر قاتل ہے، پودے کو مار دے. کیونکہ بیڈ کی سائڈ پہ ہم نے پودا بیج لگایا، وہ اگے گا تو بیڈ کی جو اندر مٹی ہے وہ زرخیز مٹی اور نرم بھی ہے. تو بیڈ جو خالی والی سائڈ ہے بیج کی وہ تو مٹی ہے ہی نہیں، ہم نے ساری نرم مٹی ٹاکر مٹی اٹھا کے بیڈ کے اندر اکٹھی کر دی ہے. تو میں نے بعد میں پودے بھی اکھاڑے، آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا نیکسٹ بنا کے، کہ جس طرف بیڈ ہوتا ہے اس طرف پودے کی جڑ پھیلتی، دوسری جڑ ہی نہیں ہوتی. تو اگر وہ بیڈ اندر سے خشک ہوا تو آپ کا پودا سروائیو نہیں کر سکے، اس شدید گرمی میں جل جائے گا. تو اتنا پانی لگانا ہے کہ بیڈ کے دونوں طرف کی نمی آپس میں مل جائے، پھر آپ کا پودا موسم کا مقابلہ کرے گا. اور جو جڑ بیڈ کے اندر ہے وہ گرمی کے برے اثرات سے محفوظ رہے گا اور پودا چلے گا اور بہترین چلے گا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جیٹھ ہاڑ کے 2 مہینے گرم ترین مہینے مئی جون کے، آپ اپنے جسم کو آدھے کو دھو لو اور آدھے کو خشک رہنے دو، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ جو حصہ خشک ہے اس پہ پہلے سے زیادہ جلن محسوس ہوگی، گرمی کا زیادہ آپ کے اثر محسوس ہوگا. اسی طرح پودا اگر بیڈ خشک ہوا تو بیڈ کے اندر جو جڑ اس کی اندر کی طرف گئی ہے وہ گرمی کا زیادہ اثر فیس کرے گی اور وہ پودے کو سروائیول میں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس لیے آپ نے یہ احتیاط ضرور کرنی ہے کہ پانی جب بھی دینا اتنا دینا ہے
کہ بیڈ اندر سے گیلا ہو جائے، اور پھر انتظار کرنے، ہفتے میں 2 دفعہ پانی پھر دینے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ انتظار کرنا کہ جس دن پودے کے پتوں سے چمک کم ہونی شروع ہوئی تو پھر پانی دینا، اور ممکن ہے وہ ہفتہ 10 دن سے زیادہ ہو جائے۔ اگر یہ کیمیکل خاص کر میگنیشیم اور زنک، بوران، 3 چیزیں آپ نے دی ہیں نائٹروجن کے ہمراہ، نائٹروجن کے بغیر نیگیٹو رزلٹ آئے گا، کیونکہ بوران بھی نائٹروجن کی مقدار پودے کی ضرورت بڑھا دیتا ہے، زنک بھی اور میگنیشیم کلورائڈ بھی۔ تو یہ اگر پراپر آپ نے دیا ہے تو پھر آپ کا پودا موسم کو بیٹر فیس کرے گا، بہترین مقابلہ کرے گا۔ اور آپ نے یہ کیمیکل دے کے پتر بھی پورا چڑھا دیا تو پھر آپ کا پودا ہو سکتا ہے 15-20 دن آپ سے پانی نہ مانگے انشاءاللہ، اور گروتھ بھی کرے گا۔ تو اس کے عمل سے ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا کہ بیڈ پہ جڑی بوٹیاں اگ جائیں گی۔ تو اس کے لیے ہم نے بڑا اچھا فارمولہ ترتیب دیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کاٹن رجر ہے اس کی فرنٹ رو میں 6 پھالے ہوتے ہیں، پچھلی میں 3 ہوتے ہیں، ہم اگلی میں بھی 3 اتار دیتے ہیں، آگے پیچھے ہر 2 لائنوں میں 2 پھالے چلیں، لیکن آگے پیچھے چلیں گے، اور صرف بیڈ کے اوپر ہم ہل چلاتے ہیں، اور وہ ایک سیاڑ بنائیں گے، ایک فرو بنائیں گے، ایک نالی بنائیں گے۔ تو ٹریکٹر کو تھوڑا تیز چلانا ہے اور ہل زیادہ لگا کے چلانا ہے۔ ایک تو وہ ڈرائیور کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا ہل چلانا اس میں، کیونکہ وہ جو 2 پھالے اگلے اکٹھے ہیں وہ پودے کی، ہر پودے کی جو باہر کو جڑیں پھیلے اس کو ہم کہتے ہیں بائی لیٹرل روٹس کو کاٹ دیتے ہیں، اس طرح وہ روٹ کرنے سے بچی رہے گا۔ ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اس وقت تک جب تک ہل چل سکتے تو روٹ اتنی زیادہ نہیں بنی ہوتی، پھیلی ہوئی تھی کہ وہ سنگل رو والے 2 پھالوں سے کٹ جائے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ ٹریکٹر کے مسلسل چلنے سے زمین میں کمپیکشن، سوائل کمپیکشن، لتاڑ ہو گئی، اس لتاڑ کی وجہ سے کاٹن ڈیپ روٹڈ کراپ ہے اور گہرائی میں وہ جڑ نہیں لے کے جاتا۔ یہ حل اگر 2 سے 3 دفعہ آپ چلا گئے تو جو پلو پین ہم اس کو کہتے ہیں وہ ٹوٹ جائے گا، اور پودا جڑ نیچے کی طرف لے کے جائے گا، پھر سائڈ میں کم پھیلائے گا، گہرائی میں زیادہ لے کے جائے گا، نچلی تہوں میں جو غذا ہے وہ بھی پودا اپٹیک کرے گا، نچلی تہ والی نمی وہ بھی اپٹیک کرے گا، اور وہ نمی جو بخارات بن کے زمین سے فضا میں اڑ رہی ہے 1 فٹ تک آلموسٹ زمین کے جو مسام وہ ٹوٹ جائیں گے۔ پانی سب سائل اڑنے کے لیے نیچے سے وہ ٹریول کرے گا، اور جہاں تک ہم نے نالی توڑ دی وہاں آ کے رک جائے گا، اور اس نمی کو پودا یوٹیلائز کرے گا۔ اگر ہر ہفتے شام کو یہ چلا دو 3 سے 4 دفعہ یہ ہل چلتا ہے، لیکن چلانا صرف بیڈ پہ، خالی میں نہیں چلانا، تو پودا آپ کا باہر سے آبپاشی نہیں مانگے گا، اور نہیں مانگی اس نے۔ تو اگر 1 مہینہ ایسے گزر گیا تو پودے کا تنا بھی موٹا ہو جائے گا، جڑ بھی زیادہ پھیلے گی، جلدی ڈوڈیاں لے گیا، تنے پہ جو انٹر نوڈ وہ بھی کنٹرول رہے گا، اور پودا گروتھ بھی نہیں روکے گا، گرمی بھی نہیں روکے گا، چلتا رہے گا۔ اور سب سے بڑا نقصان ہوگا ویڈز کو، جڑی بوٹیوں کو، تو باہر سے اب تو پانی نہیں دے رہے، ہفتے بعد اگر ہل چلایا پتر نکلا ہے تو وہ پودا پانی مانگنا چھوڑ دے گا، لیکن ویڈز کی جڑیں اکھڑ جائیں گی ہل کو گہرا اور تیز چلانے سے۔ وہ ویڈز کمپلیٹلی کنٹرول ہوئی ہیں، ہم نے کوئی بھی ڈیسائڈ یوز نہیں کیا، بلکہ اسٹامپ کا ٹرائل یا پھر کو میں نے فلاپ کر دیا تھا اسی فارمولے سے۔ وہ میرے سے اب تک ناراض ہے، یا 30 سال ہو گئے اس بات کو، لیکن اب تک وہ میرے سے ناراض ہے کہ آپ نے ہمارا وہ ٹرائل فلاپ کر دیا تھا۔ تو یہ گہرا ہل چلانے سے آپ کی فصل کامیاب ہونے کا یقینی عمل ہے۔ ایک اور جو کاٹن پہ میں نے منفی اثر دیکھا وہ تھا شیخ وہن تحصیل رحیمیار خان، تحصیل و ضلع رحیمیار خان۔ کاٹن کے پرانے پتے پیلے ہو کر جامنی ہو رہے ہیں، یہ ایک فنگل ڈیزیز ہے، اس کو فوزیرین ویلٹ کہتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، فصل کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ سب پہلی اس کی علامت ہے کہ پتوں سے قدرتی چمک ختم ہو جائے گی، پودے کی بڑھوتری رک جائے گی،
اور پرانے پتے پیلے ہو کے لال ہونا شروع ہو جل جائیں گے، اور پودے پہ جتنی ڈوڈیاں پھول ہیں وہ گر جائیں گے، اند میچور ٹنڈے چھوٹے وہ بھی گر جاتے ہیں اس بیماری کے حملے سے۔ صرف میچور ٹنڈا وقت سے پہلے اوپننگ ہو جاتی ہے اس کی، بنولا بھی کچا ہوتا ہے، اور روئی کا جو رنگ ہے وہ ہفتے میں کے اندر پیلا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو فوزیرین ویلٹ کو ہم نے کنٹرول کیا ہے وہ ڈرم والے فارمولے سے۔ 3 لیٹر ڈرم والا محلول، اس میں 3 کلو میگنیشیم اور 3 کلو یوریا 100 لیٹر پانی میں صبح صبح سپرے کرنے۔ اس دن سپرے کرنا جس دن آپ کی فصل بدتر حالت میں ہو، ہفتے میں 1 سے سپرے ضرور دہرائیں، 5 6 7 10 جتنے بھی سپرے آپ کر سکتے ہو، آپ کی ابیلٹی ہے، آپ کی مشینری ہے، آپ کرتے جائیں، اس کو روکنا نہیں۔ ایک تو فوزیرین ویلٹ اس سپرے سے رک گئی ہے، دوسرا آپ کی فصل کا جو پھول پھل ہے وہ گرے گا نہیں، تیسرا آپ کی فصل کی بڑھوتری رکے گی، چوتھا یہ ہے کہ عام طور پہ جو ڈوڈی سے لے کے ٹنڈا بن کے اس کے پکنے تک عمل ہے وہ ہے 65 دن کا ڈیوریشن۔ ہم نے اس کو 45 دن میں کنٹرول کر لیا۔ ٹنڈا سائز بھی بڑا ہوگا، بنولا بھی میچور ہوگا، روئی بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی، اور بنولا بھی بہترین اگاؤ کے قابل ہوگا، لیکن وہ 45 دن میں ڈوڈی سے ٹنڈا بن کے اوپننگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ گلابی سنڈی بھی اس عمل سے نہیں آئی، اپنا لشکری سنڈی بھی اس عمل سے نہیں آئی۔ یہ ہم نے امرود پہ بھی کیا تھا، امرود کا گرمیوں کا کیڑا صرف اس سپرے سے ہم نے کنٹرول کیا، کوئی پیسٹیسائڈ یوز نہیں کیا۔ اینی ہو ویڈیو ویلا کافی لمبا ہو گیا۔ آپ اگر کوئی ہم سے سوال کو انکوائری کو اپنی انفارمیشن لینا چاہیں 0303 769 7691 یا 0333 62 466 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صرف نماز کے اوقات میں اوائڈ کرنے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنی امان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔